बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। पहले बहुत सी इंटरनेशनल खबरें। आज सबसे अहम खबर जो इस वक्त ईरान ने पाकिस्तान की सरहद के अंदर घुस के एक और बड़ा टारगेट जिनके साथ झगड़ा चल रहा है उसे रास्ते से हटा दिया और बदले में ईरान गैस दे रहा है। उनका कहना है कि हमें आपकी यारी पे कोई शक नहीं, अमेरिका आपको मारे हमारा कोई हक नहीं, गैस देंगे आपको। अमेरिका भी तो डॉलर देता है, मारता है, तो हमारा क्या कसूर है? हम भी आपकी सरहद के अंदर घुस के कर सकते हैं। आपको हमारे साथ इतना मसला क्या है? गैस पाइपलाइन का मंसूबा भी अमेरिका ने ग्रीन लाइट भी दे दी। ये अचानक हमायत ईरान से गैस मिलना और साथ दूसरी दफ़ा बड़ा हमला, जो प्रोजेक्ट 14 साल से रुका था, हुआ क्या? इसके साथ साथ सोशल मीडिया ऐप्स ट्विटर को मुस्तकिल बुनियादों पर बंद करने की हुकूमती कोशिश, और मिस्र में जिस तरह फौजी आमिर 90% मकबूलियत जाली मैंडेट लेके ज़बरदस्ती हुकूमत 10 साल से काबिज अरब अमारात को इसराइल को बेच कर एक शहर, और उसी तरह की वारदात पाकिस्तान में बिल्कुल वही जिस तरह IMF वहाँ मदद करता रहा और जो इमरान खान के खत पे अब शोर मचा हुआ 6 अरब डॉलर की इमदाद, किस तरह वेनेजुएला के 4 अरब डॉलर इलेक्शन में धांधली से रुके। ये कुछ मामला जुड़े हुए हैं, सारे नेक्सस में जोड़ के आपको बताता हूँ। ये आप समझने के लिए आपको बड़ा ज़रूरी है। मुल्की सियासत पे भी अगर बात करूँगा, उसमें इलेक्शन के बाद अब जो तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन के दरमियान मामलात हैं, कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ की अक्सरियत को ख़त्म करने की कोशिश, ताकि सदारती जो इंतखाबात उसमें PTI बड़ा अपसेट कर सकती है, वो ना हो। वो क्या है और अवाम और तहरीक इंसाफ को अब क्या करना होगा? कराची में इस वक्त शदीद एहतजाज, लाखों मुजाहिरीन धरना दिए हुए बैठे हैं। सिंध पुलिस अब गुल्लू बट नहीं बन सकी। अभी तक कशीदा हालात पंजाब में मरियम नवाज, जो अवाम ने इमरान खान को वोट दिया, उन्हें इबरतनाक शिकस्त दी, अब ये उनसे बदला लेने जा रहे हैं। इमरान खान का साइफर तोशाखाना केस अपील मुकर्रर, जज आमिर फारूक और गुल हसन साहब की अदालत में सजा मौतली का मामला है। जिना हाउस और अस्करी टावर समेत 7 मुकदमात में इमरान खान की अबूरी ज़मानत जो है वो 1 मार्च तक जो है वो उसमें इजाफा है। और इसके साथ साथ जो अभी चूँकि बहुत सारे लोगों की रातों की नींद उड़ी हुई है और ये ट्विटर पर उनकी जड़ों में बैठ गया, इसकी वजह क्या है वो आपको मैं बताता हूँ आगे चल के। ये समझते हैं हम मुस्तकिल रहने आए हैं, जिस तरह फ़िरौन यजीद नमरूद समझते रहे। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर का नाम भी सामने आ गया और चौधरी निसार की भी एक वीडियो सामने आई। इलेक्शन के बाद ये पहली वीडियो थी। लेकिन पहले इंटरनेशनल हालात जिनसे पाकिस्तान का मुस्तकबिल जुड़ा, ये बड़े गौर से आपने सुनना है। IMF का इसमें लेटर भी है, मदद भी है, और अरब अमारात की मदद से इसराइल किस तरह मिडल ईस्ट पे पहले अभी कब्जा करना चाह रहा है, और पाकिस्तान में बिल्कुल सेम वही वारदात, वही हालात। इसीलिए हुकूमत क्यों बनाई जा रही है, वो असल मकासद क्या है। उसके बाद IMF का मामला भी से जुड़ा हुआ आपको समझ आ जाएगा। इमरान खान का जो खत IMF पे लेके जो चर्चा हुआ, उस पर भी मैं बताऊंगा कि माजी में किस किस ने क्या क्या किया हुआ है, ताकि लोगों को ये जो लिख रहे हैं ना बड़े बड़े कालम, उन्हें समझ आए अमेरिका की किस तरह मदद IMF के ज़रिए होती है, और उनकी मुनाफकत वेनेजुएला के इलेक्शन के हवाले से भी। ये अवाम को बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही कि उनके साथ जुल्म होने क्या जा रहा है। अभी अरब अमारात में मिस्र में रासुल हिकमा एक कस्बा, जो सारे का सारा अरब अमारात ने ख़रीद लिया, 15 अरब डॉलर पहले एडवांस पेमेंट कर रहे हैं 2 हफ्तों में, और 20 अरब डॉलर 2 महीनों में। ये किसी भी मुल्क में दुनिया में सबसे बड़ी फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जिसमें मिस्र की हुकूमत और अरब अमारात की हुकूमत बज़ाहिर। अब ये मिस्र का सबसे बड़ा मुतनाज़ा मामला बन चुका है कि वहाँ जो लोकल इन्वेस्टर और ताजिर हैं वो खुद पैसे दे के अपनी हुकूमत को ये काम कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने अरब अमारात को दिया प्राइवेट तौर पे 170 मिलियन स्क्वायर पे, जिसमें शहरी आबादी, सियाती मुकाम, स्कूल, यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेजेस, बिजनेस, तजारत, सब कुछ एक हब है। समझ लें कराची का दिल मिस्र ने इसराइल को बेच दिया। अब मिस्र में जो हुकूमत है वो जनरल अब्दुल फताह सीसी की है, जो एक डिक्टेटर है, एक आमिर है, और इस डील के पीछे इसराइल मौजूद है। अब यहाँ पे जो इतलात अब तक है वो यहाँ पे एक जासूसी का बहुत बड़ा महकमा इसराइल बनाना चाहता है, ताकि इस खित्ते पर मुकम्मल असर करने के लिए अरब अमारात की मदद से अमरीकी डॉलर, आपको पता है, उन्होंने काबू भी कर लिए साथ। अब ये जो IMF का बेल आउट पैकेज है वो भी 10 अरब डॉलर मिस्र को मिलने जा रहा है। मिस्र के हालात पाकिस्तान से मुख्तलिफ नहीं है। वो 35 अरब डॉलर बतर के ख़जाने में मौजूद है, हमारा सिर्फ 8 है। उनका $1 के मुकाबले में 31 पाउंड का वो है, और हमारा आपको पता है कि हालात है 1000 गुना मईशत में हमसे बेहतर है। लेकिन अब्दुल फताह सीसी जो एक मिलिट्री डिक्टेटर है, उसने हालिया इलेक्शन में जो तबाही और बर्बादी की 90% वोट ले लिया, 90%, और उसकी मुखालफत में कोई उम्मीदवार ही नहीं सामने आया। डॉलरों की बरसात हुई यहाँ पे इस आमिर के लिए, लेकिन मिस्र दिवालिया होने वाले मालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ। महंगाई 40%, और आधे से ज़्यादा मिस्र अभी भी गुर्बत की लाइन से नीचे। पैसा इतना होने के बाद भी मिस्र के बैरूनी कर्जे 164 अरब डॉलर के करीब पहुंचे हुए हैं, और 10 साल से ये मिलिट्री गासिब जो है, ये 10 साल से सदर है। इसके बावजूद वहाँ पे बेरोज़गारी, तबाही बर्बादी, तकरीबन 7% अनएम्प्लॉयमेंट, और फ़लस्तीन के तनाज़े की वजह से मिस्र के माशी हालात बुरी तरह तनज़ली है। अब इसमें अब्दुल फताह सीसी ने बहुत बड़ी वारदात की, इसराइल को मिला के। सामने अरब अमारात है
اور یہ یاد رکھیں کہ ان کی جی ڈی پی کسی زمانے میں 2022 میں 6.6 تھی، پاکستان جیسی صورتحال، آج پاکستان میں تو مائنس میں ہم چلے گئے۔ وہاں ذرا تباہی بربادی کا سلسلہ انہوں نے مختلف انداز میں رکھا، جس طرح پاکستان میں عرب امارات کو کراچی کی پورٹ لیز پہ دی گئی 50 سال کے لیے، جس کے عرب امارات نے صرف $50 ملین پاکستان کو دیے، اور ظلم کی انتہا یہ 4 برتھ انہوں نے کراچی پورٹ پہ بیچے ہیں۔ یہ انٹری ہے عرب امارات کی ان ملکوں میں، جس طرح ہر پورٹ میں جہاں شپ آ کے رکتے ہیں نا، $18 1100 اسکوائر میٹر کا ایریا انہوں نے بیچا ہے، کوڑیوں کے بھاؤ ملکی ایسا۔ جس طرح ریکوڈک پہ سعودی عرب کی نظر ہے، وہ $500 ارب کا سونا رکھنے والی صرف 8 ارب میں بیچنے، یہ ان کی واردات ہے۔ لیکن یہ جو اسرائیل کو لائیں گے، اسی طرح پاکستان میں بھی شہر بسایا جائے گا، عرب امارات فرنٹ پہ ہوگا۔ معاشی طور پہ اتنا کمزور کیا جاتا ہے، جس طرح عمران خان کی حکومت گرانے کے بعد دیکھیں اس وقت دنیا کی 10 ابھرتی ہوئی معیشت میں تھا پاکستان، آج بدترین معیشت میں ڈالا۔ اب حالات اس نہج پہ پہنچے کہ آئی ایم ایف کے بغیر یہ سانس نہ لے سکیں، اور ان کی بڑی امریکی مفادات، انٹرنیشنل مفادات کو آئی ایم ایف کنٹرول کرتا ہے۔ اس کی آپ بڑی مثال لاطینی امریکہ کا ملک وینزویلا دیکھ لیں، الیکشن ہوئے، امریکہ نے اعتراضات کر لیے، اب یہ وہاں تجارت اور انویسٹمنٹ امریکہ کی، یورپ کی، کینیڈا کی، میکسیکو، پاناما، سوئٹزرلینڈ، سب کی انہوں نے پابندیاں بھی لگا دی کہ جن کے فوجی افسران پہ بھی لگا دی کہ یہ کہیں آ جا نہیں سکتے۔ آئی ایم ایف کو 2 سال سے وینزویلا کے $4 ارب کا پیکج انہوں نے روک دیا۔ وجہ بتائی کہ وہاں الیکشن میں دھاندلی ہوئی، جو یقین کریں صرف 10% ہے پاکستان کے مقابلے میں، لیکن حکومت کو تسلیم نہیں کر رہے۔ یہاں پاکستان میں 17 نشستوں کو 170 بنا دیا، اور وینزویلا میں بھی مزے کی بات ہے، اپوزیشن نے آئی ایم ایف کو خط لکھا رہا کہ آپ یہ میڈورا کی حکومت کو اگر تسلیم کریں گے تو یہ وینزویلا کی عوام کے ساتھ ناانصافی، یہ تو بہانہ تھا۔ آئی ایم ایف نے فل فور ایکشن لے کے $4 ارب روک دیے۔ یہی بات عمران خان آئی ایم ایف کو کہہ رہا ہے کہ دھاندلی آڈٹ کرو، وہ نہیں کہہ رہا روکو امداد۔ اصل میں ان لوگوں کا ہدف ایک ایسی حکومت بنانا جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کرے، مصر کی طرح شہر بنائے، اور باقاعدہ طور پر یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کرتے ہیں۔ جس طرح الیکشن میں دن دہاڑے اس طرح کی بدماشی کی جا رہی ہے، امریکہ، برطانیہ سب کی آشیرواد ہے، ورنہ جو جمہوریت کے چیمپئن بنتے ہیں وہ یہ سب کچھ دیکھ کے کرنے دیتے۔ وینزویلا میں نہیں کرنے دے رہے، پاکستان میں کرنے دے رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ وینزویلا تو دیکھیں دنیا میں تیل کے ذخائر رکھنے والے ممالک میں 2016 میں پہلے نمبر تھا، آج بھی 300 ارب بیرل تیل ان کے پاس ہے، سعودی عرب سے زیادہ ہے، لیکن وہاں بھی غربت اور مہنگائی کی چکی میں پسے ہوئے وینزویلا کے لوگ اپنے ہی ملک میں پیٹرول اور تیل نہیں لے سکتے۔ جس طرح پاکستان میں گیس کے ذخائر بلوچستان، اور بلوچستان کا سب سے غریب ترین صوبہ وہاں، وہ خود بیچارے لکڑیوں پہ گزارا کرتے ہیں، قدرتی وسائل موجود ہیں، مسائل موجود ہیں، وہاں جنگیں موجود ہیں۔ ان تمام ممالک میں فوجی آمریت، ہائیبرڈ سسٹم لگا کے کرپشن، خانہ جنگی سے، جس طرح بلوچستان کے $1 ارب کے ذخائر پر قبضے کی کوشش، اسی طرح وہاں وینزویلا میں بھی اور ان تمام ممالک میں بھی۔ آج اسٹریٹجک پوزیشن پاکستان کی ہے، قدرتی وسائل بھی ہیں، چین، روس، ہندوستان، ایران ہے، اب افغانستان کی جگہ ایران کو ٹارگٹ رکھ کے اب یہاں واردات ہوگی۔ یہ کبھی اسی لیے جمہوری حکومت نہیں آنے دیتے کہ معاشی حالات تباہ ہوں، فوجی آمروں کی مدد سے، اسٹیبلشمنٹ کے طاقتور لوگوں کی مدد سے کھٹ پتلیاں بٹھا کے اپنے عزائم پورے کریں۔ پھر آئی ایم ایف جو قرضہ دیتا ہے اس سے ایک ایسا مریض بنائے جو نہ مر سکے نہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو، اور اس دوران بڑے بڑے ڈالروں کی جنگ کے لیے جنگیں بھی شروع کر دیں۔ خان وہ واحد رہنما تھا جس نے اس کا توڑ نکال لیا، خارجہ پالیسی بنا دی، امریکہ کے کیمپ سے نکلا، روس چین کے ساتھ اتحاد کر کے معاملات ٹھیک کر رہا تھا، ایران افغانستان کے ساتھ بہتری تھی۔ اب ہر گزرتا دن خان کا جیل میں پاکستان کے لیے بھاری ہے۔ یہ یقین کریں جو خط لکھنے کو آئی ایم ایف کو برا کہہ رہے ہیں، وہ سہیل وڑائی سے لکھ رہا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو، بینظیر اور نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائیاں کیں لیکن کبھی اس نہج تک نہیں پہنچے۔ یہ بالکل غلط اور بکواس بات ہے۔ بینظیر بھٹو نے باقاعدہ طور پر امریکی سینیٹر کو خط لکھے، آئی ایم ایف کی امداد بند کی۔ جو لوگ ان خطوط کو جعلی ثابت کرنے کی کوشش کی، یہ وہی لوگ ہیں جو بلاول بھٹو کی جعلی وصیت کو اصلی مانتے ہیں لیکن بینظیر کے خط کو جعلی ثابت کرتے ہیں۔ غیر معروف لوگوں کے بغیر ثبوت کے وہ پیٹر گیلبریتھ کی طرف سے ای میل لاتے ہیں کہ میرے نام کے سپیلنگ غلط ہے، جھوٹ ہے یہ سارا۔ کونڈالیسا رائس کی کتاب پڑھیں، واشنگٹن پوسٹ میں، امریکہ کے، برطانیہ کے اخبارات میں کالم پڑھیں۔ 2007 میں بینظیر بھٹو امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں نیشنل سیکیورٹی کے ممبران کے ساتھ باقاعدہ طور پر میٹنگز کرتی نہیں، پرویز مشرف کے ساتھ ڈیل کرتی نہیں، جس کا حصہ بعد میں نواز شریف بنا۔ ماضی میں آصف زرداری لکھتا رہا خط ان کو، امریکی اخبارات میں کالم لکھتا رہا ایبٹ آباد آپریشن کے بعد، مجھے میری فوج سے بچاؤ، کیانی سے بچاؤ، بندوق لے کے گھومتا تھا، خود کی جیکٹ میں ان کے گھومتا تھا، حسین حقانی کی مدد سے لابنگ کرتا رہا۔ یہ وہ تمام معاملات ہیں۔ اسی طرح نواز شریف نے بھی فیٹف کے معاملے پہ، بلاول زرداری نے بھی، ان سب لوگوں نے پارلیمنٹ کا واک آؤٹ کیا۔ آج عمران خان بالکل درست کہہ رہے ہیں آئی ایم ایف کو کہ ایسی حکومت جو 17 نشستوں پر بنی ہو، اس حکومت کو آپ پیسے دیں گے وہ کھا جائیں گے سارے پیسے۔ ابھی بجلی گیس کی مد میں عوام کی انہوں نے وہ پنجس نکالنی ہے نا، دیکھیں بجلی کی جو پیداوار کی کمپنیاں ان کا واجب الادا بنتا ہے 1.8 ارب انہوں نے مانگ لیا چائنیز کمپنیوں نے، آئی پی پیز نے، 7 مہینوں میں 77% اضافہ ہو گیا۔ اب لوگ تو بجلی کے بل دے رہے ہیں، دھڑا دھڑ دے رہے ہیں، 65 روپے یونٹ دے رہے ہیں، وہ پیسہ جا کدھر ہے؟ انہوں نے ایک پیسہ بھی ان آئی پی پیز کو نہیں دیا، 1.8 ارب کھا گئے سارا۔
وہ 1.8 ارب ڈالر بجلی کے بل جو آپ دیتے ہیں وہ نہیں دیے، کھا گئے بیرونی دوروں میں، سرجریوں میں، بیوروکریٹس کو بڑی بڑی گاڑیوں میں، تنخواہوں میں اضافوں میں، یہ جو الیکشن میں مینیج کیا انہوں نے سارا۔ IMF 6 ارب دے گا، اس کا کیا ہوگا؟ یہی ہوگا۔ IMF کو یہ پیسے کسی صورت میں نہیں دینے چاہیے۔ اگر انہیں پیسے دیے تو یہ کنفرم ہے کہ وہ اس انتخابات میں بدترین دھاندلی مینڈیٹ اور امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل کی جو لابی عرب امارات کی مدد سے بن رہی ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ سیدھی سی بات۔ مڈل ایسٹ کے تنازع میں دیکھیں آپ، فلسطین کے ساتھ اخلاقی مدد کے لیے دنیا بھر کے کھیلوں میں جو یونٹ ہے اس میں فلسطین کا لوگ جھنڈا لے کے جاتے ہیں، بینر لے کے جاتے ہیں۔ یورپ کے فٹ بالرز بڑے بڑے لیگز میں آپ نے دیکھے ہوں گے سوشل میڈیا پہ، فلسطین کی خود ارادیت کے لیے بات کرتے ہیں، کھلاڑی بھی جھنڈے لہراتے ہیں۔ پاکستان اسرائیل کے بعد دنیا کا واحد ملک جہاں سپورٹس یونٹ جو ابھی جو ہو رہا ہے سب سے بڑا PSL، اس میں آپ فلسطین کا جھنڈا نہیں لے کے جا سکتے۔ اسی طرح آپ PTI کا جھنڈا بھی نہیں لے کے جا سکتے، عمران خان کا نعرہ بھی نہیں لگا سکتے۔ تو یہ بڑی کامن سیدھی سیدھی باتیں آپ کی سمجھ میں آئیں۔ اب یہ کوئی اس میں فنکاری ہے، سائنس ہے ہی نہیں۔ یہ انٹرنیشنل میڈیا جو شہباز شریف اور بلاول بھٹو کو مینڈیٹ چور کہہ رہا ہے، ان لوگوں کو ساتھ لانا کی ضروری ہے۔ جس طرح یحییٰ خان نے پاکستان کو 2 ٹکڑوں میں کیا، اس طرح یہ خدا نخواستہ خیبر پختونخوا کو الگ کرنے کی واردات پہ کام کر رہے ہیں۔ یہاں پہ عرب امارات مصر کی طرح جس طرح وہ انویسٹمنٹ کر کے شہر خرید رہے ہیں، اسی طرح اسرائیل کی جاسوسی کے لیے محکمے یہاں بنوائیں گے، اور ایران پر، چین پر امریکہ جس طرح وہ واردات کرتا ہے پورے خطے میں، ہندوستان کے مفادات کو آل شریف کی مدد سے آگے بڑھائیں گے۔ یہ کھلم کھلا بدماشی ہے۔ نون لیگ جو نشستیں لے کے قومی اسمبلی میں بنا کے منصوبہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ کے سامنے ہے، ورنہ اس طرح کی بدماشی ہو نہیں سکتی کبھی۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ تحریک انصاف کے 81 لوگوں کو نوٹیفیکیشن انہوں نے جاری کیا، صرف 2 سیٹوں کا نوٹیفیکیشن روک دیا اور 8 ارکان کو آزاد کر دیا تاکہ 84 نشستیں لے کر یہ نون لیگ سے نیچے چلے جائیں۔ اب دیکھیں ذرا واردات کے مخصوص نشستیں چھیننے کی وجہ کیا ہے، تاکہ صدارتی انتخابات میں نہ آ سکیں۔ اقلیتی نشستوں میں بانٹنے کا جو انہوں نے ہیر پھیر کی، اب نون لیگ کے پاس 84 نشستیں ہیں اور اس میں سے 10 نشستیں انہیں زیادہ ملنے کا چانس ہے، کیونکہ 27 سیٹوں پر ایک اقلیتی نشست ہوتی ہے، 26 کے بعد تو 27 میں اگر آپ دیکھیں تو جو 104 کے قریب ہوگا اسے ایک نشست زیادہ ملے گی، مطلب وہاں سے چوتھی سیٹ انہیں وہاں سے ایکسٹرا مل جائے گی، مخصوص نشستوں میں انہیں زیادہ مل جائے گی۔ مطلب بالکل وہی واردات ہے، آسان الفاظ میں قربانی کے جانور کے گوشت کی تقسیم آپ کرتے ہیں، اسی طرح پاکستان کو ٹکڑوں میں بانٹنے کی کوشش ہے۔ کوئی ٹکڑا ایران کی طرف جائے گا، کوئی ٹکڑا ادھر جائے گا، کوئی کمر کا حصہ لے کے جائے گا، عوام کے حصے میں اوجری، اور پھر اسی اوجری سے کھال بنا کے چھتر بگو کے عوام کو مارنے کی، یہ وہی واردات ہے۔ ان کے جو کر رہے ہیں ان کو انعام مل رہا ہے۔ محسن نقوی پنجاب کا ناجائز وزیر اعلیٰ، 2 سال ظلم و بربریت کی مثال بنائی، اسے کرکٹ بورڈ کا چیئرمین 3 سال کے لیے، اور اب انوار الحق کاکڑ جو پیپلز پارٹی میں شامل ہوگا اسے سینٹ کا چیئرمین۔ قانون وہ تو بالکل اندھا بہرا لنگڑا لولا ان کا ساتھی ہے، ورنہ فارم 45 لے کے امیدوار قرآن پاک سر پہ رکھ کے پریس کانفرنس کرنا اور قاضی فائز سننے کو تیار نہیں۔ وہ توہین عدالت لگاتے ہیں ان پہ اگر کوئی بات کرے۔ تحریک انصاف کے ممبران کو اسمبلی نہیں گھسنے دیتے۔ میاں اسلم کے لیے پنجاب اسمبلی کے ہر گیٹ پر ایک SP کھڑا تھا جس کا کام تھا اغوا کرنا، وہ ابھی تک محفوظ ہے بہرحال۔ لیکن PTI کے لوگوں کو یہ یاد رکھ لو، یہ ساری غدر مچائی ہوئی جو میں نے آپ کو شروع میں سب بتایا، یہ چیلنج آپ کے لیے دیکھیں الیکشن نہیں تھا، یہ الیکشن کے بعد کی صورتحال تھی، ورنہ تو PTI کے پاس اتنی نشستیں تھیں، زرداری کے ساتھ ہاتھ میں لاتے، وفاق میں لنگڑا لولا اقتدار لے لیتے، قید و بند سے عورتوں کو بچوں کو رہا کر لیتے، خان بھی باہر آیا تھا۔ لیکن آپ کو فخر ہونا چاہیے، آپ اس تحریک کی جان ہے۔ منزل آپ کا اقتدار نہیں ہے، اقتدار وہ اقتدار جس میں قوم اور ملک کے آپ فیصلے کریں، عوام کے حق میں کریں، یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو روکیں۔ خان اگر کے ساتھ مل جاتا کبھی نہیں روک سکتا۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کی آج بھی اب سب سے بڑی جماعت ہے، KP میں 95% اکثریت آپ کی ہے، پنجاب میں 40% نشستیں خیبر پختونخوا کی ہیں۔ یہ اس دھاندلی کے باوجود سب سے بڑی طاقتور جماعت، لوگوں کی حمایت، سٹریٹ پاور رکھنے والی تحریک انصاف، کسی سے کمپرومائز کرنے کی ضرورت نہیں، سکون اور صبر سے اپنا پریشر بڑھائیں۔ یہ حکومت خود گرے گی، آپ کو نظر آئے گی۔ بہت سی وجوہات ہیں، ایک واقعہ انہیں گرا دے گا، صرف ایک واقعہ۔ دیکھیں ابھی تو امریکی الیکشن آنے، جہاں سے واردات شروع ہوئی انشاءاللہ وہیں سے ختم ہوگی۔ اور یہ یاد رکھیں ابھی تو اوورسیز پاکستانی، سے میں بار بار کہتا ہوں ڈالر نہ بھیجیں، یہ آپ کے ڈالر ان طاقتور لوگوں کے لیے آکسیجن ہے۔ یہ لالچ اور کرپشن کی گندگی میں یہ ناپاک لوگ ڈالر کے عشق میں پاگل ہیں۔ یہ اوورسیز پاکستانی ریمیٹنس بھیجنا ضروری ہے، مجھے پتہ ہے، لیکن اگر آپ بند نہیں کر سکتے تو کم از کم کرپٹو کرنسی سیکھنا شروع کر دیں، کیسے بین الاقوامی ٹرانسفر ہوتی ہے، چیک کریں، وہ بڑا کچھ اس میں، پڑھے لکھے لوگ ویڈیوز بنائیں۔ اب اوورسیز ریمیٹنس جو کرپٹو میں آپ بھیجنا شروع کریں گے، 3 مہینوں میں یہ حکومت گر جائے گی، 3 مہینوں میں۔ یہ تو IMF نے صرف 6 ارب دینا ہے، آپ دیتے ہیں 30 ارب۔ یار ذرا خدا کا خوف کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو لائٹ نہ لیں۔ پھر ان کے جتنے بھی سرکاری کاروبار ہے جو ان کے ناموں سے، دلیہ ہے، ہاؤسنگ سوسائٹیاں ان کے اسپتال، ان کے سیمنٹ، کھادیں، کالج، ان سب کا بائیکاٹ کریں سوشل۔ ابھی ورنہ پنجاب کے لوگوں پر بہت بڑا ظلم و ستم کے پہاڑ گریں گے۔ یہ جنرل رانی صاحبہ جو ہیں،
جن کے بغیر رشتے کی مہندی، بغیر نکاح، بغیر بارات، بغیر ولیمے کے مانسیرا پہنچی، اسی طرح کے ممبران بھی بغیر جلسے، بغیر عوام ووٹ کے، بغیر فارم 45 کے، اپوزیشن کے بغیر آج حلف لے کے وزیر اعلیٰ ہاؤس پہنچے ہیں. یہ آپ کو چھوڑیں گی نہیں. یہ جو 300 فری یونٹ، 200 فری یونٹ مریم، 300 فری یونٹ علیم خان یہ کہہ رہے تھے، آج کہہ رہے ہیں IMF سے پوچھ کے دیں گے. یہ آپ کے اوپر وہ تباہی اور بربادی کریں گے آپ سوچ نہیں سکتے. قیادت تو پھر KP کے بھاگ جائے گی، پورا پنجاب تو KP کے نہیں جا سکتا. اس لیے آپ لوگوں کو اوورسیز پاکستانیوں کا خیال رکھنا ہوگا. ریمیٹنس کے لیے کرپٹو کرنسی کا سیکھیں کام، بڑے بڑے قابل لوگ ہیں آپ میں، تھوڑی مدد کریں عوام کی، اس پہ ویڈیوز بنا کے بتائیں اوورسیز پاکستانی کو کس طرح کرپٹو اکاؤنٹس کھولتے ہیں، کس طرح بھیجے جاتے ہیں. یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، ان کو تھوڑا مدد اس پہ دیکھیں. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کی جو فارن ریمیٹنسز ہے اس میں صرف غیر ضروری جو انویسٹمنٹس ہیں وہ بالکل نہ کریں. روشن اکاؤنٹ سے پیسے نکال لیں اپنے، کیونکہ اس کی وجہ دیکھیں یہ چور اور ڈاکو ہیں یہ سارے. میں نے ابھی آپ کو بتایا 1.8 ارب بجلی کے بل لوگوں سے وصول کر کے کھا گئے سارے. یہ 6 ارب لے کے بھی کھا جائیں گے اس طرح. تو اسی لیے انہیں نہ تو IMF کو دینے کی، اور IMF کو ٹیگز کریں، ان کو ای میل نہ بھیجیں، ان کو ای میل فل ہو گیا، ان کو ٹیگ کریں ٹویٹر پہ، اپنا پریشر بنائیں. عوام کا یہی کام ہوتا ہے، جب آپ کے احتجاج ہوتا ہے، قانونی جمہوری حق ہے، آپ اس پہ آواز اٹھا سکتے ہیں. آپ ضرور اٹھائیں اپنی آواز اور اپنی کوشش جدوجہد کرتے رہیں. باقی اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ. ان کے پہلے بھی بڑے منصوبے اس طرح کے بنے جو اللہ نے ناکام کیے، یہ بھی انشاءاللہ ناکام ہوں گے. اپنا خیال رکھیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں.